अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर। जमात 11वीं के तलबा व तालिबात, ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती है। ज़िंदा रहते हैं वो लोग किताबों की तरह, ज़िंदा रहते हैं वो लोग किताबों की तरह। बेशक अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम ऐसी ही इल्म वाली हस्ती की एक गज़ल पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी निसाब की पहली गज़ल मानी जाती है। वो हस्ती है वली औरंगाबादी। आए हम देखते हैं वली औरंगाबादी की गज़ल। पिछले लेक्चर में हमने इस गज़ल के पेशे दर्स को देखा और साथ साथ हमने वली दखनी की जान पहचान भी की थी। तो आइए आज हम इंशाल्लाह इस गज़ल को इनकी गज़ल को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत गौर से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। किताबें आपके पास मौजूद है, अगर किताबें नहीं तो PDF फाइल की मदद से आप समझ सकते हो। नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फुकारी का, नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फिगारी का। कहूँ किस कन गिरेबा चाक कर दुख बेकरारी का, कहूँ किस कन गिरेबा चाक कर दुख बेकरारी का। अजब नहीं उठ के बेताबी सूं सर मारे किनारे पर, अजब नहीं उठ के बेताबी सूं सर मारे किनारे पर। सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। तेरे गम में नैन से जो निकलता है अंजू बाहर, तेरे गम में नैन से जो निकलता है अंजू बाहर। दूजा गोहर कहाँ है जग में उसकी आबुदारी का, दूजा गोहर कहाँ है जग में उसकी आबुदारी का। तेरी तो इंतज़ारी है जिसे हद और नियाहत नहीं, तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद और निहायत नहीं। शिकायत किस कने जाकर करूं इस इंतज़ारी का, शिकायत किस कने जाकर करूं इस इंतज़ारी का। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में। भभूति मुँह पो क्या दम मारती है खाकसारी का, भभूति मुँह पे क्या दम मारती है खाकसारी का। खड़ा है रास्ती के दम में यकपक पर सो ज्यों जोगी, खड़ा है रास्ती के दम में यकपक पर सो ज्यों जोगी। तेरे खदसूं लगा है ध्यान सरो जो है बारी का। वली अखियाँ की कर दवात पुतली की स्याही हो, वली अखियाँ की कर दावात पतली की स्याही सो। लिखियाँ तेरी सिफत को ले कलम मानी निगारी का, लिखियाँ तेरी सिफत को ले कलम मानी निगारी का। आइए आपके पास जो किताबें हैं उसमें आप एक मर्तबा इसके जो मुश्किल अल्फाज है उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये गज़ल समझने में आसानी हो सके। उसके बाद आपको हर शेर को अलग अलग तरीक़े से यानी कि अलग अलग तौर पर तशरीह करना है, अलग अलग एक एक शेर की तशरीह करना है। तो आए हम यहाँ पर पहले शेर को फिर से समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। नई कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फिगारी का, कहूँ किसकन गिरेबा चाक कर वो दुख बेकरारी का। देखिए यहाँ पर शायर का कहना है, शायर यहाँ पर क्या कहते हैं इस शेर में कि कोई नहीं है मेरा
جو میرے زخمی دل کے حال کو سنے، تو پھر میں اپنے دکھ کی بے قراری کے بارے میں اپنا چاک گریباں کر کے کسے بتاؤں، کسے اپنے دل کی حالت کو سمجھاؤں یا اپنی کیفیت کو ظاہر کروں۔ دراصل شاعر یہاں پر اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے۔ شاعر نے اپنی زندگی میں بے وفائی دیکھی ہے، دھوکے کھائے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس کے دل پر۔ تو ایسے وقت میں وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، جس سے وہ دکھ سکھ کی باتیں کرتا ہے، دکھ سکھ کو بانٹتا ہے، اور وہ اپنوں میں سب سے زیادہ قریب دوست کو سمجھتا ہے۔ دوست جس کا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں، لیکن دلی رشتہ ہوتا ہے، دلی وابستگی ہوتی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر شاعر کو جو زخم ملے ہیں اس کو وہ اپنے دوست کے سامنے بتانا بھی چاہتا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دوست نے ہی وہ زخم دیے ہیں۔ شاعر کے دل پر جو ضرب لگی ہے، جو چوٹ پہنچی ہے، جو دکھ ملے ہیں، وہ تو دوست کی ہی طرف سے ملے ہیں۔ تو آپ بتائیے، ایسے دکھ جو دوست ہی کی طرف سے ملے ہیں تو جا کر کسے سنائیں؟ کیونکہ شاعر اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے دوست ہی کے پاس جایا کرتا تھا، اب تو وہ ٹھکانہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ دوست ہی سے ملے ہوئے یہ زخم ہے۔ تو بتائیے، عشق کے اس ستم کشی کا ماجرا ہم اسی ستم اعجاز سے کرنا مناسب ہوگا؟ یعنی جس نے ہمیں ستم دیا ہے، ظلم کیا ہے، کیا اسی کو جا کر ہم اپنے تکالیف کو سنائیں؟ جبکہ ہم سنانا چاہتے ہیں لیکن سنا نہیں سکتے کہ ستم اسی کی طرف سے ملے ہیں۔ وہی تو تھا جس سے ہم اپنے دل کی باتیں بتاتے تھے، اور وہ ہماری باتیں توجہ سے سنتا بھی تھا، لیکن قسمت نے ہمارے ساتھ وہ کھیل کھیلا کہ جسے ہم اپنی باتیں سنایا کرتے تھے اور جو ہمیں بالکل اپنا یقین دلاتا تھا کہ باتیں ہم توجہ سے سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسی نے شاعر کو تکلیف پہنچائی، دلی دکھ پہنچایا۔ اگلا شعر ہے: عجب نہیں اٹھ کے بےتابی سوں سر مارے کنارے پر، عجب نہیں اٹھ کے بےتابی سوں سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا۔ دیکھیں یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے، دیکھیے اشک جاری، اشک جاری آپ کو یاد رکھنا ہے، اشک جاری یہ زیر اضافت کی ترکیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا، شاعر کا کہنا ہے: اگر دریا میرے آنسو بہنے کے ماجرے، یعنی کہ میرے دریا جو ہے میرے آنسوں کی حالت کو دیکھ لے یا سن لے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی حیرانی نہیں ہے کہ وہ بھی بے چین ہو اٹھے گا اور کناروں سے جا کر اپنا سر مارے گا۔ یعنی کہ آپ نے کبھی دریا میں دیکھا ہوگا موجوں کا اٹھنا یا لہروں کا ٹھاٹے مارنا جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے شاعر کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہے، اس کے آنسو بھی اس طرح سے بہہ رہے ہیں گویا کہ یہاں درد کا دریا بھی کیا کر رہا ہے، اپنا سا کنارے پر دے مار رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس میں کہ شاعر کو عشق میں بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، جس کی وہ تاب نہیں لایا، بالکل برداشت نہیں کر پایا۔ ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے، لیکن جب تکلیف یا مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر حد ختم ہو جاتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ رو پڑتا ہے۔ تو شاعر کے ساتھ بھی کوئی یہی معاملہ ہے، وہ بھی رو پڑا، خوب رویا، مسلسل رویا، اتنا کہ محسوس ہونے لگا کہ دریا ہوتا، شاعر اگر دریا ہوتا تو شاعر کے اس رونے اور آنسو بہانے کی کیفیت کو سن کر، شاعر کی کیفیت کو دریا سنتا اگر، تو اسے بھی اپنی پانی کی فراوانی اور مسلسل بہنے کے معاملے میں اپنی حیثیت میں کمی کا احساس ہو جاتا تھا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اس قدر رویا درد اور تکلیف کی شدت سے کہ دریا کو محسوس ہونے لگا کہ میرا پانی جو مسلسل بہتا رہتا ہے، فراوانی جو ہے میرے پانی میں، یعنی بہت زیادتی، پانی بہت زیادہ ہے دریا کا جو مسلسل بہتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنا پانی بہنے کے باوجود بھی شاعر کی آنکھوں سے درد کی شدت سے نکلنے والے آنسو میرے بہتے ہوئے پانی سے کہیں زیادہ ہے، یہ شاعر کا کہنا ہے۔ اور شاعر کا پھر یہ کہنا ہے کہ دریا کو یقیناً احساس ہوتا، اس کی اپنی حیثیت میں کمی کا احساس ہوتا اور
اس بات میں بھی بعید نہیں ہے یا مبالغہ نہیں کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دریا بھی شرمندگی کے مارے کیا کرتا تھا، ایک کنارے سے جا کر دوسرے کنارے پر سر پیٹنے لگ جاتا تھا۔ یعنی کہ دریا کا ذکر اس لیے ہوا کہ وہ دریا کیا ہوتا ہے، مسلسل بہتا رہتا ہے، مسلسل دریا کا کام ہی ہے مسلسل بہتے رہنا، اسی کا نام دریا ہے، ندی ہے، وہاں پر پانی ٹھہرتا نہیں ہے، مسلسل بہتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کے دکھ کی بھی حد یہی ہے کہ مسلسل آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے ہیں، بہہ رہے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ شاعر اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں دیکھیے گا، تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی آبداری کا۔ دیکھیے یہاں پر لفظ آیا ہے انجو، انجو کے معنی ہوتے آنسو، انجو کے معنی آنسو کے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آیا ہے دوجا، دوجا کے معنی ہوتے دوسرا۔ پھر گوہر، گوہر کے معنی ہوتے ہیں قیمتی موتی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبداری، آبداری یعنی کہ چمکدار، آبدار چمکدار۔ ایک اور لفظ آیا ہے نین، نین کے معنی ہے آنکھیں، اور نین کے ہم معنی لفظ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگلے شعر میں بھی یہاں پر کیا ہے، نین کے لیے استعمال ہوا ہے، اکھیاں وغیرہ کا لفظ، تو نین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے، شاعر کا کہنا ہے کہ اے دوست تیرے غم میں آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اس کے جیسا چمکدار موتی دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی نثری ترکیب ہے، یاد رکھیے گا۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ محبوب کے غم میں، دوست کے غم میں جو آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے وہ بالکل موتی کی طرح چمکدار ہے، وہ بھی ایسا موتی جو دنیا میں کہیں اور میسر نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے آنسوؤں کو دراصل بے قیمت و فضول نہیں کہا ہے، بلکہ اپنے دوست کو آگاہ کیا ہے کہ یہ آنسو ضائع نہیں ہوں گے اور ایک نہ ایک دن اس کا اثر مثبت نتائج کی صورت میں ظاہر ہوگا، کیونکہ شاعر بہت زیادہ تکلیف اور مصیبتوں کے بعد آنسوؤں کو بہانے پر مجبور ہوا ہے۔ اب تک کہ اس نے بہت ضبط کیا، بہت برداشت کیا، لیکن یہاں پر آنسو بہرحال نکل ہی پڑے ہیں۔ تو اب اس بات کا اسے احساس ہو رہا ہے کہ جن آنسوؤں کو اس نے اتنی مدت تک چھپا کر اور سنبھال کر رکھا تھا بالآخر وہ باہر نکل آئے، تب وہ اپنے دوست اور محبوب کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرے یہ جو آنسو ہیں بڑے قیمتی ہے، بے مول نہیں ہے، فضول نہیں ہے، یہ جو آج بہہ رہے ہیں یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان آنسوؤں کا مثبت اثر ہوگا اور یہ آنسو قیمتی بن کر تمہارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ یعنی کہ جس مصیبت اور جس تکلیف کی وجہ سے یہ آنسو میرے نکلے ہیں وہی مصیبت اور تکلیف میرے لیے ایک وقت میں راحت والی بن جائے گی۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوست کے غم میں شاعر کی طرح کیا کوئی آنسو نہیں بہاتا، دوست کی بے وفائی یا دوست کی بہت زیادہ بے پرواہی یا لاپرواہی یا بے اعتنائی کی وجہ سے شاعر کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ شاعر مسلسل آنسو بہاتا رہتا ہے، اور وہ آنسو بھی قیمتی ہے اس کے لیے لیکن وہ بھی اپنے دوست کے لیے بہا رہا ہے، تو یقیناً پھر یہاں پر شاعر کی طرح اس کے دوست کے لیے کوئی اور آنسو نہیں بہاتا ہے۔ یعنی دراصل اس کے آنسو یہ سچے اور پرخلوص محبت کی پہچان ہے، سچے اور پرخلوص محبت کی نشانی ہے، اور شاعر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اصل میں موتیوں کی طرح سچے اور آبدار چمکنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلا شعر، تیری وہ انتظاری ہے جسے حد اور نہایت نہیں، تیری وہ انتظاری ہے جسے حد اور نہایت نہیں، شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا۔ اب دیکھیے گا یہاں پر شاعر کیا کہتے ہیں، تیری وہ انتظاری ہے، وہ یہاں پر جس طرح سے لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر دیکھنا ہے، یہاں ہم دائرے والے ہاں کا استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ 2 مرتبہ واو کا استعمال ہوا ہے، وہ، ٹھیک ہے، تیری وہ انتظاری ہے، انتظاری ہے یعنی کہ انتظار ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی حد نہیں ہے، اتنا زیادہ شاعر انتظار کر رہا ہے۔ میں اس بات کی شکایت لیکن جا کر کس سے کروں، تو مجھے اتنا منتظر رکھتا ہے، اتنا زیادہ انتظار میں رکھتا ہے، آخر اس کی شکایت میں کسے کروں۔ یہ تو نثری ترکیب ہو گئی، آئے ہم اس کی
شعری ترکیب دیکھتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس کا جو دوست ہے ملنے کے لیے بہت زیادہ تڑپاتا ہے۔ شاعر کا محبوب، شاعر کا دوست شاعر کو انتظار بہت زیادہ کرواتا ہے اور اس کا انتظار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ انتظار کے خاتمے کے آثار نظر ہی نہیں آتے۔ شاعر تڑپ جاتا ہے وصل کے لیے، انتظار کر کر کے وہ تھک جاتا ہے، لیکن محبوب کے انتظار کی حد ختم ہی ہوتی نہیں ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو شاعر کہتا ہے آخر میں اس طرح کے طرز کی یا اس رویے کی شکایت کس سے جا کر کروں، کسے بتاؤں تمہارے اس رویے کے بارے میں۔ واقعی یہ ہے کہ کسی خواہش یا شکوہ کی جو شکایت ہے اپنوں سے کی جاتی ہے، اپنوں سے گلے کیے جاتے ہیں، شکوے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر شاعر کا دوست خاص ہے، بہت زیادہ اس کا قریبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شاعر اپنے دوست سے شکوہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ شکوہ جس بات کا کرنا ہے وہ شکوہ تو دوست نے ہی دیا ہے اسے، وہ شکوہ کرنے کا موقع دوست نے ہی دیا ہے، شکایت کرنے کا موقع دوست نے ہی دیا ہے، اور دوست ہی سے شکایت اس بات کی کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اپنی اسی الجھن کا اظہار شاعر نے کیا ہے۔ اصل میں کیا ہے، اس شعر کو دو معنی میں سمجھایا جا سکتا ہے، یا عشق حقیقی اور عشق مجازی، دو طرح سے۔ میں نے تو ابھی جو بتایا وہ عشق مجازی تھا، اب عشق حقیقی کو اگر دیکھیں گے، شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی کوئی چیز مانگتے ہیں، اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس سے اچھائی اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں، اس سے بخشش کی امید رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو امید ہوتی ہے وہ جلدی پوری نہیں ہو پاتی ہے، یا ہماری جو خواہش ہوتی ہے وہ ادھوری محسوس ہوتی ہے، کبھی پوری ہوتے دکھائی نہیں دیتی، ہمیں بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم شکایت کریں بھی تو کس سے کریں سوائے خدا کے، تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، یہ وہ در ہے جہاں رسوائی کا خوف بھی نہیں ہے، تو پھر ہم جا کر شکایت کس سے کریں۔ دنیاوی عشق ہوتا تو کسی کے سامنے رو بھی لیتے، لیکن جب اللہ کے سامنے رونے کی بات ہے تو وہ تو سننے والا ہے دیر سویر، لیکن اگر وہ وقت پر ہماری بات نہیں سن رہا ہے، بھلے اس میں ہماری کوئی بھلائی پوشیدہ ہوگی، لیکن انسان بے صبر ہوتا ہے، انسان کو یوں لگتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی اور وہ قبول ہو جائے، اگر وہ فوری طور پر قبول نہیں ہوتی تو آخر اس بات کی شکایت کس سے کرے، کیونکہ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جس چیز کی خواہش اللہ سے رکھتے ہیں اور وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو شکایت ہم کہاں کریں، اس طرح بھی مفہوم ہم لے سکتے ہیں۔ چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، ہوئی ہے آرسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں، ہوئی ہے آرسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں، بھبھوتی منہ پہ کیا دم مارتی ہے خاکساری کا، بھبھوتی منہ پہ کیا دم مارتی ہے خاکساری کا۔ دیکھیں یہاں پر پھر میں آپ کو دو طرح سے بتا سکتی ہوں، ایک عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی، دو ہم یہاں پر عشق کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا گیا نثری ترکیب میں پہلے آپ کو سمجھاتی چلوں کہ جوگن آیا ہے ایک لفظ تیرے مکھ، یعنی کہ تیرے چہرے کے تصور میں ظاہر ہوئی ہے، چہرے پر لگی ہوئی جو راکھ ہے، بھبھوتی راکھ کو کہتے ہیں، راکھ جو کوئلہ جل کر راکھ بن جاتی ہے اس کو بھبھوتی کہتے ہیں، تو وہ بھبھوتی عام طور پر چہرے پر سادھو اور جوگن جو لوگ ہوتے ہیں، جوگی ہو یا جوگن ہو، وہ کیا کرتے ہیں اپنے چہرے پر راکھ مل کر کے دنیا سے ناتا توڑ لیتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں اور اپنی خدا کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں۔ تو بلا وجہ انکساری کا دعویٰ کر رہی ہے، انکساری یعنی کہ عاجزی کا وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا آئینہ ہونا، ایک لفظ آیا ہے اس میں آئینہ ہونا، یعنی کہ آرسی ہے، دیکھیے گا ہوئی ہے آرسی جوگن، آرسی ہوئی ہے آرسی جوگن، یہاں پر آرسی جوگن یعنی کہ آئینہ ماہورہ ہے جس کے معنی ہے ظاہر ہونا، آرسی ہونا آئینہ ہونا جس کے معنی ہے ظاہر ہونا۔ اس کے بعد ہے اگلے مصرے میں، نیچے والے مصرے میں دم مارنا، دم مارنا، یہاں پر ہے دیکھیے گا دم مارنا اور اس سے پہلے تھا آرسی جوگن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، دراصل یہ محاورے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں ان محاوروں کے نیچے میم لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ محاورہ کون سا ہے۔ دیکھیں یہ ہے آرسی، تو یہاں میں نے لکھا میم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دم مارنا، دم مارتی کا مطلب یہ دم مارنا، تو بھی میں نے میم لکھا، میم کا مفہوم ہوا محاورہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہتا ہے شاعر کہ
मुहावरा जिसके माने क्या है, दावा करना या शेखी मारना, बहुत दम मार रहे हैं यानी कि शेखी मार रहे हैं। खाकसारी का यानी कि आजिज़ी, वो अपने आप को कम बताने का यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है उसके ज़िमन में कहा गया। देखिएगा यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि वली का इश्क कैसा था, तसव्वुफ़ वाला था, वो तसव्वुफ़ से आशना है, उनका इश्क अल्लाह वाला इश्क है। इस इश्क शेर में जोगन के हवाले से ज़ाहिर कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐ खुदा, जोगन के चेहरे पर आया रूहानियत तुझसे मोहब्बत की वजह से है। जोगन के चेहरे पर जो रूहानियत नज़र आ रही है, जोगी या जोगन जो होते हैं वो क्या करते हैं, चेहरे पर या माथे पर खुसूसी तौर पर राख मल लेते हैं, इस बात की गवाही देने के लिए कि अब हमारा इश्क किससे शुरू हो चुका है, अपने खुदा से, अपने रब से हम इश्क कर बैठे हैं। तो वो राख यहाँ पर खुदा की मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं, ना कि चेहरे पर लगी हुई या मली हुई जो राख की वजह से रूहानियत का एहसास नहीं हो रहा है। मतलब जो जोगी होते हैं या जोगन होते हैं, उनके चेहरे को देखकर हमें एहसास होने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रब परवर या अल्लाह परवर हो चुके हैं, अल्लाह को मानने वाले हो चुके हैं। उनके राख को देखकर नहीं, उनकी इबादत की महूनियत को देखकर, रूहानियत को देखकर, महू होने के अंदाज को देखकर महसूस करते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर शायर का कहना है कि मुंह पे क्या दम मारती है खाकसारी का, यानी दरअसल शायर क्या कहना चाहता है कि अल्लाह से इश्क की बदौलत बंदा अल्लाह के रंग में रंग जाता है। यानी कि होता क्या है कि कभी कभी जब किसी बंदे को अल्लाह से हद दर्जा इश्क होता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और फिर ऐसे वक्त में महबूब की बात हर हाल में मानी जाती है, महबूब की बात को रद्द नहीं किया जाता, उसे मायूस नहीं किया जाता, उसकी कही हुई बात या उसकी ख्वाहिश को ख्वाहिश से मुनकिर नहीं हुआ जाता या इनकार नहीं किया जाता। तो उसी तरह से यहाँ पर बताना यही मकसद है कि अल्लाह के रंग में रंग जाने से मुराद अपने महबूब को नाराज़ ना करना है। तो ये रंग इसके चेहरे से ज़ाहिर होता है, इसी रंग को नूरानियत और रूहानियत भी कह सकते हैं। अल्लाह के रंग में रंगने से मुराद उसके चेहरे पर एक अजीब तरह से खूबसूरती आ जाती है, वो होती है नूरानियत की खूबसूरती, रूहानियत की खूबसूरती। याद रहे कि ये रंग सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ इलाही की बदौलत पैदा होता है। मतलब जो अल्लाह की याद में खोए रहते हैं, अल्लाह से हद दर्जा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से वफ़ा रखते हैं, अल्लाह को अपना अज़ीज़ बना लेते हैं, अपना महबूब बना लेते हैं, अपना माशूक बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों के चेहरों पर ख़ुद ब खुद नूर आ ही जाता है। वो चेहरे दूर ही से समझ आते हैं कि ये पाकीज़ा चेहरे हैं, ये बहुत ज़्यादा आबिद चेहरे हैं। तो मगर ये जो हुस्न है इश्क़ इलाही की वजह से होता है। बंदे के जिस्म से वाबस्ता जो लिबास है, दीगर चीज़ें हैं, वो सब कैसी होती हैं, ज़िमनी होती है, यानी कि सानवी दर्जा रखती है। उसका लिबास हो या उसके इस्तेमाल की जो भी चीज़ें हैं, ये सब सानवी दर्जा दूसरी हैसियत रखती है। लेकिन असल जो हुस्न है उसके चेहरे की तमानत है, उसके चेहरे का नूर है, उसके चेहरे पे छाया सुकून है। सच्चा इश्क़ इलाही ना हो और जिस्म को जब्बा व दस्तार और सुरमा व काजल से भी सजाया जाए तो भी वो रंग, वो नूर, वो रूहानियत, वो खूबसूरती, वो हुस्न ज़ाहिर कभी भी नहीं होगा। यानी कि अगर आप ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को अल्लाह वाले बताने के लिए जुब्बा पहन रखते हैं या सर पे दस्तार बांध लेते हैं या हाथ में तस्बीह लिए फिरते हैं या बहुत बड़ी सिलाई से सुरमा लगा कर पहन कर, बल्कि सुरमा पहन कर निकलते हैं और अपने आप को बज़ाहिर अल्लाह वाले ज़ाहिर करते हैं या बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अल्लाह वाले ही नज़र आएँ, क्योंकि अल्लाह वालों का चेहरा ऐसा होता है कि दूर से देखते ही समझ आ जाता है। उन्हें किसी जुब्बे की या उन्हें किसी रुमाल या दस्तार की ज़रूरत नहीं होती है, वो ख़ुद ही अपने आप पहचाने जाते हैं। ये कब होता है, लेकिन जब बंदा इश्क़ इलाही में महू होता है। तो ये तमाम चीज़ें उसकी तसन्ना रियाकारी के लिए ज़रूरी नहीं होती। आगे हम देखते हैं अगला शेर। खड़ा है रास्ती के दम में यकपक पर सो जियो जोगी, खड़ा है रास्ती के दम में यकपक पर सो जियो जोगी, तेरे कदमों से लगा है ध्यान सरोजोए बारी का। देखेंगे शायर इसमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। खड़ा है रास्ती के दम में यकपक पर जियो जोगी,
یعنی کہ جسمانی قوت نہیں ہے بلکہ من کی سچائی کے زور پر شاعر کہتا ہے کہ حق پرستی کی وجہ سے وہ کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا سے مراد یہاں پر ڈٹا ہوا ہے۔ کس بات کے لیے ڈٹا ہوا ہے؟ حق کے لیے ڈٹا ہوا ہے، جوگی بن کر ڈٹا ہوا ہے۔ یک پگ کے معنی ہوتے ایک پاؤں پر، راستی کے معنی ہوتے سیدھا پن یا سچائی۔ دیکھیے یہاں پر یک پگ بتایا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک پاؤں پر۔ ایک پاؤں پر کھڑے رہنا یعنی کہ بالکل ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ضد کے ساتھ، جتن کے ساتھ کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا۔ شاعر کے اس طرح سے کھڑے رہنے سے نہر کے کنارے کھڑے سرو کے درخت کا گمان ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں کیا ہے، خد سوں لگا ہے دھیان سروئی جو باری کا۔ تیرے خد سوں یعنی ایک ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ کر جو کھڑا ہوا ہے شاعر، تو اس سے یوں لگتا ہے گویا کہ سرو کے درخت جو کہ بہت لمبے لمبے طویل سے ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ اب دیکھیں یہاں پر شاعر کہتے ہیں، شاعر کا کہنا ہے کہ کھڑا ہے راستی کے دم میں، راستی کے معنی حق کے، سچائی کے ہوں گے، مارتی ہے خاک ساری کا، کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سوجیو باری کا، تیرے قدسوں لگا ہے دھیان سروجو باری کا، یعنی کہ خالق حقیقی کو پانے کے لیے جس طرح ایک جوگی کیا کرتا ہے، ایک پیر پر بغیر تھکے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے جوگی ہیں جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا یا کبھی ہم نے شاید اسکرین پر بھی دیکھا ہوگا، ویڈیو میں یا ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ جو جوگی ہوتے ہیں یا پھر جو بہت زیادہ اللہ کے بھکت ہوتے ہیں، اپنے رب کے بھکت ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ریاضت کے لیے یعنی کہ مشق کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح انہیں سچائی کا راستہ بھی مل جاتا ہے جس کی وہ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں اور حق پرستی پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کے اس استقامت اور راستی پر دریا کے کنارے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا یوں لگنے لگتا ہے جیسے سرو کے درخت اب یہاں پر بھی لگنے والے ہیں۔ آئیے ہم اس غزل کا آخری شعر دیکھتے ہیں جو کہ مقطع کہلاتا ہے۔ شعر کچھ یوں ہے، ولی اکھیاں کی کر دعوات پتلی کی سیاہی سوں، ولی اکھیاں کی کر دعوات پتلی کی سیاہی سوں، لکھیا تیری صفت کو لے قلم مانی نگاری کا۔ دیکھتا ہے شاعر، کہتا ہے شاعر کہ ولی نے پتلی کی سیاہی سے آنکھوں کی دوات بنایا۔ پتلی کی سیاہی، ہمارے آنکھوں کے اندر جو پتلی پائی جاتی ہے وہ جو کالے رنگ کی پتلی ہے اس سے ولی نے کیا کیا ہے، دوات بنایا ہے جس کو ہم انک پاٹ کہہ سکتے ہیں، دوات کی جو باٹل ہوتی ہے سیاہی کی بوتل، اور پھر اپنے معنی نگار قلم سے جس میں معنی ہی معنی ادا ہوتے ہیں، ایسے قلم سے، ایسے خامہ سے تیری صفحات کو تحریر کیا ہے، آنکھوں کی سیاہی سے دیکھ کر اپنے الفاظ کے ذریعے یہاں شاعر کے محبوب کی باتیں بیان کی گئی ہے۔ شاعر ولی نے شعر میں اپنے کائنات کے مشاہدے اور تجربے اور ان سے جس طرح سے متاثر ہوئے خالق کائنات کی جو صفات ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات کے جلووں کو دیکھا، انہیں اپنی آنکھوں میں بسایا، اپنے قلب و ذہن کا حصہ بنایا، بہت زیادہ کوششیں کی، تدبیریں کی، خوب کام لکھے، زاویہ ہائے نظر کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے صفحہ خرطاس کو بھی پلٹ ڈالا، اور اس طرح سے انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ فرق نہیں محسوس ہوا ان کے خود کے اندر جو ہونا چاہیے تھا، یعنی اللہ والے تو بنے، ساتھ ساتھ وہ دنیا کی کائنات کے مشاہدے بھی کرتے رہے اور ساتھ ہی خالق کائنات کی طرف اس کی صفات کو بھی بیان کرتے رہے۔ اس طرح سے ہم نے ولی کی صوفی شاعری کو، دکنی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ غزل آج جو نصاب کے اعتبار سے پہلی تھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے کوئی نئے سبق یا نئے نظم کے ساتھ۔ آپ نظم کو پڑھیے، غزل کو سمجھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔